बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, आज की वीडियो में हमारे पास इस्लामाबाद की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ की ज़ोरदार फतह की खुशखबरी है कि इमरान खान का मिशन कौमी कॉन्फ्रेंस किस तरह से कामयाब हो गया है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान की जो ज़मीन है वो पाक फ़ौज से वाबस्ता 2 इदारों को अलाट करने के मुआहिदों पर अमल दरामद रोक दिया है। ये क्या मामला है, इसकी पूरी तफसील भी आज आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से मुतासरीन थे और उन्होंने क्या दाद फरियाद की और ये हुक्म किसने दिया था असल में, जिसके बाद अब पंजाब हुकूमत इस पर नज़रसानी करने जा रही है। नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर ये है कि जो हुकूमत है वो नेट मीटरिंग के ज़रिए सस्ती सोलर बिजली इससे इस्तेफ़ादा करने वाले शहरियों पर 8 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने जा रही है। और ये जो बड़ा डाका मारा जा रहा है, इसकी क्या तफसील है, ये भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरफ से वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को लिखे गए ख़त की तफसील भी आज की वीडियो में शामिल है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो पाक फ़ौज से इमरान खान की रिहाई के हवाले से 2 टोक बात करे। ये पूरी तफसील भी आज शेयर करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं उसी से कि किस तरह इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो दौर आने वाला है वो चारों सूबों के आवाम को हकीकी मानों में जोड़कर वफाक की मजबूती और पूरे मुल्क की तरक्की व खुशहाली के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। और ये जो इमरान खान का मिशन कौमी कॉन्फ्रेंस है, ये किस सिमत में एक पहला बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ी ईंट रख दी गई है और इसी से हुकूमत घबरा रही थी। और कल भी आपको पता है कि उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, 3 होटलों को रोक दिया गया कि वो ये फंक्शन मुनक्कद करने का जो उन्होंने बुकिंग करवाई हुई है उसे कैंसिल करें। चौथे में कल ये जो हो गई थी, आज सुबह फिर वहाँ से भी बुकिंग कैंसिल करवा दी गई और फिर वहाँ पर FC तैनात कर दी गई। ये सारा मामला कैसे हुआ और फिर किस तरह एक अज़्म समीम के साथ ये जो क़यादत है पाकिस्तान के चारों सूबों की, जो जहांदीदा और नौजवान क़यादत आज वहाँ पहुँची हुई थी, उसने फिर किस तरह ये अपनी कौमी कॉन्फ्रेंस जारी रखी आज और इसमें फिर जो शिरकत हुई उसने किस तरीके से एक आने वाले रोशन मुस्तकबिल की, जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान के क़यादत में बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो उनका दूसरा दौर होगा, वो किस तरह मुल्क की तरक्की व खुशहाली और वफाक की जो यकजहती है उस हवाले से एक तारीख़ी दौर होगा। उसकी आज कुछ तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे, ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आपने इसकी सरपरस्ती करनी है और जो इसका हमारा अगला हदफ है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, वो हासिल करने में आपने हमारे साथ ताउन करना है। आप ख़ुद भी इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कहें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी करें, ख़ास तौर पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये पैगाम पहुँचे। क्योंकि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया मायूसियाँ फैलाता है, मनफी ख़बरें उजागर करता है, और जो पॉजिटिव ख़बरें आवाम के हवाले से होती हैं, अच्छी ख़बरें हर शोबाए ज़िंदगी से आती हैं। और जिस तरह आज आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक हुक्म की वजह से जो लोगों को रिलीफ़ मिला है चोलिस्तान के अवाम को, वो ख़बर भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये जो एक वारदात डालने के चक्कर में है, उससे भी हम आपको बर वक्त बाखबर करने जा रहे हैं कि जो नेट मीटरिंग सस्ती सोलर बिजली जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर एक कौन से टैक्स की आड़ में 8 अरब की अब डकैती डालने की तैयारी है। ये सारी ख़बरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमेशा लेकर आते रहेंगे। इसलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई वीडियो, अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी
سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اختر مینگل، محمود خان اچکزئی، مولانا گل نصیب سے لے کر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، منظور پشتین اور سندھ کی جو سیاسی شخصیات ہیں اہم، زین شاہ، صفدر عباسی، فہمیدہ مرزا تک، جو مختلف چھوٹے اور بڑے تمام پاکستان کے صوبے ہیں جو ایک گلدستہ ہے، ان کی جو جہاندیدہ اور نوجوان قیادت ہے وہ آج یکجان ہو کر عمران خان کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے قومی کانفرنس میں ایک نئے عزم کے ساتھ پہنچی تھی۔ حکومت نے آج دوسرے روز بھی کانفرنس کو روکنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن جو نوجوان اور جہاندیدہ قیادت تھی وہ ڈٹ گئی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح چاروں صوبوں کے جو اعلیٰ دماغ تھے وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ وہ کانفرنس ہال میں ہر صورت میں پہنچنے کے عزم پر قائم ہو گئے، اور پھر میڈیا کی موجودگی میں رکاوٹیں توڑ کر انہوں نے دروازے کھول دیے اور اسی ہوٹل لیجنڈ میں کانفرنس روم سجا دیا ایک عوامی انداز میں، جس کی انتظامیہ سخت حکومتی دباؤ پر کانفرنس روکنے کے لیے جو بکنگ تھی اسے کینسل کر چکی تھی۔ ایف سی کے دستے صبح سویرے تعینات کر دیے گئے تھے، دروازے بند کر دیے گئے تھے، لیکن پی ٹی آئی قیادت، وکلاء، صحافی بڑی تعداد میں کانفرنس روم میں پھر پہنچ گئے۔ جب سارے انہوں نے رکاوٹیں توڑ کر اندر داخل ہو گئے، پھر ڈٹ کر تقاریر کی گئیں اور یہ اسٹرانگ میسج دیا گیا کہ عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ ملک کے تمام ناراض لوگوں کو جوڑنا ہے، اور قومی یکجہتی اور جمہوریت اور آئین کی بحالی و بالادستی ہے خان کا ایجنڈا۔ اور آج پھر یہ ثابت ہو گیا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان، قیدی نمبر 804، ایوان اقتدار میں براجمان جو اردلی وزیر اعظم ہے اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے الحمدللہ۔ تو یہ آج طاقت عمران خان کی شو ہوئی، اور پوری قوم آج سارا دن یہی سمجھ لیں کہ مین خبر رہی، سوشل میڈیا پر بھی سب سے بڑا ٹرینڈ قومی کانفرنس رہی اور عمران خان کا ایجنڈا رہا۔ اور آنے والے دنوں میں جو عمران خان کی ٹیم ہے جو ایک ملک کی تحریک برپا کرنے جا رہی ہے عید الفطر کے بعد، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلے عام انتخابات میں چاروں صوبوں کی ایک مضبوط اور توانا آواز بن کر الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ اور یہ جو اب بہت بڑا قومی سطح پر جو آل پارٹیز یعنی گرینڈ الائنس تشکیل پایا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اب چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جو بلوچستان اور سندھ میں جو اکثر ہوتا ہے کہ وہ ایسی سیاسی جماعتوں کو حکومت پھر دے دی جاتی ہے جو بعد میں مرکزی حکومت کو غیر مستحکم کرتی رہتی ہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب پورے ملک کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ عمران خان کے جھنڈے تلے اکٹھی ہو رہی ہیں اور اکٹھی ہو گئی ہیں آج۔ اور اگلے عام انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بلکہ بلوچستان اور سندھ سے بھی عمران خان اور اس کے ساتھی جو اتحادی رہنما ہوں گے وہ بھرپور اکثریت کے ساتھ جیتیں گے چاروں صوبوں میں، اور پانچویں صوبے گلگت بلتستان سے بھی جیتیں گے۔ پانچوں صوبوں میں پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی حکومتیں ہوں گی، اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہوگی، اور جو دونوں ایوان ہیں وفاق یعنی قومی اسمبلی اور ایوان بالا سینٹ، دونوں میں ان کی 2/3 اکثریت ہوگی۔ تو پھر آئینی حوالے سے بھی اور جو ملکی وسائل جو ملک کے وسائل ہیں ان کی تقسیم کے حوالے سے بھی، اور بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی اداروں کو اور صوبائی حکومتوں کو ان کے حقوق دینے کے حوالے سے بھی، وہ سارے معاملات، اور جو وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم کے حوالے سے تنازع چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو ملک کے تمام ادارے ہیں، تمام وفاقی اکائیاں ہیں، حتیٰ کہ اضلاع کی لیول تک عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ مضبوط کریں گے، اور جو وسائل کی براہ راست تقسیم ضلعی سطح تک نہ صرف صوبوں کے ساتھ منصفانہ تقسیم ہوگی بلکہ یہ بھی ممکن بنایا جائے گا کہ پھر صوبے وہ سارا کچھ اپنے پاس نہ رکھ لیں، جس طرح کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا باقی صوبوں میں ہو رہا ہے کہ سارے وسائل جو ہیں وہ چند اضلاع میں ان کا ارتکاز کر دیا جاتا ہے، اور باقی 70 سے 80% جو ملک کا اضلاع ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔
تو عمران خان ایسا فارمولہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا آئین میں ایسی امینڈمنٹس لائی جائیں گی کہ جو ضلعی سطح تک جو مقامی وسائل ہیں اور جو قومی وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کو ممکن بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، ایک بڑا اہم فیصلہ پنجاب حکومت نے نگران حکومت کے دور میں چولستان کی زمین پاک فوج سے وابستہ 2 اداروں کو منتقل کرنے کے لیے 2 معاہدوں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین۔ یہ خبر انگریزی اخبار ڈان، جو ملک کا سب سے بڑا انگلش اخبار ہے، اس نے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بہاولپور بینچ کے جسٹس عاصم حفیظ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق پنجاب حکومت کے حکام نے عدالت کو بتایا کہ صوبائی کابینہ نے نگران دور حکومت میں بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری کردہ اراضی منتقل کرنے کے معاہدوں اور اس کے بعد کے نوٹیفیکیشنز کا از سر نو جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ حکم اس وقت سامنے آیا جب بینچ نے چولستان کی دور افتادہ بستی چک نمبر 176 DB، یہ وہاں کا واقعہ ہے ناظرین، چولستان کی ایک بستی ہے، چک نمبر 176 DB کے 100 سے زائد رہائشیوں کی جانب سے دائر درخواست کو نمٹا دیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں ریاستی سرپرستی میں چلنے والے منصوبے کے لیے اپنی زمین دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ہائی کورٹ کے ذریعے پھر یہ راز کھلا ہے کہ جو چولستان میں پاک فوج کے 2 اداروں کو زمین الاٹ کی گئی تھی، وہ کوئی غیر آباد پڑی ہوئی یا سرکار کی ملکیت والی جو لاٹیں بہت بڑے بڑے پیمانے پر وہاں پر پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں تھی، بلکہ جو چولستان میں پہلے سے لوگوں کے زیر کاش رقبہ ہے وہ بھی اس میں شامل کر کے دے دیا گیا تھا، جس پر پھر جو اس بستی کے لوگ ہیں انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور ہائی کورٹ نے جب اس کیس کی سماعت کی تو پھر پنجاب حکومت بڑے ٹیکنیکل انداز میں اس فیصلے سے، جو اصل میں نگران حکومت کا فیصلہ تھا، وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب جب تھے ان کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو پھر واپس لے لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اور اس کو اب نئے انداز میں جاری کیا جائے گا۔ اب وہ نئے انداز میں اگر جاری کرنے کے دوران بھی ناانصافی ہوئی تو یہ جو متاثرین ہیں ان کے پاس حق ہے پورا کہ پھر یہ دوبارہ اسی آج کے اس فیصلے کی روشنی میں دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنا حق لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، عدالت نے ریمارکس دیے کہ نگران حکومت نے چولستان میں ہزاروں ایکڑ اراضی کی منتقلی کے لیے میسرز گرین کارپوریٹ انیشیٹوز اور ملٹری فیملی ری ہیبلیٹیشن آرگنائزیشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر معاہدوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا۔ یہ سمجھ لیں کہ محسن نقوی کے خلاف فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا، لیکن جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ساری خبر نہیں دے رہا، اور ان کا نام جو ہے اس نے کاٹ دیا ہے۔ نگران کون تھی حکومت صوبے کی؟ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی تھا، اور کون تھا؟ تو ناظرین، عدالت نے کہا کہ حکومت نگران کابینہ کی جانب سے کیے گئے غیر قانونی اقدام کا دفاع کرنے کی بجائے معاملے کا از سر نو جائزہ لینے کی خواہش مند ہے۔ یہ جو مریم نواز شریف کی حکومت ہے اس نے پھر یہ موقف اختیار کیا عدالت میں کہ ہم جو محسن نقوی وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہے اس کا دفاع نہیں کرنا چاہتے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سابقہ نوٹیفیکیشنز اور معاہدوں پر نظر ثانی کی سمری صوبائی کابینہ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، جس پر 6 ہفتوں میں جو فیصلہ ہے وہ متوقع ہے۔ درخواست گزاروں کے ان خدشات کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ انہوں نے ان کی زمین سے محروم کر دیا جائے گا، عدالت کو صوبائی حکومت کے نمائندوں نے یقین دلایا کہ جب تک کابینہ نیا فیصلہ
نہیں کرتی ان کے خلاف کوئی منفی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ نہ ہو کہ یہاں سے درخواست واپس لے لیا، یعنی فیصلہ واپس لینے کی یقین دہانی کرا دی مریم نواز کی حکومت نے، لیکن پیچھے سے جا کر پھر دوبارہ وہی اسی قسم کا آرڈر دوبارہ کر دیا جائے اور جو متاثرین ہیں پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو۔ تو اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات کے دائرہ کار اور زمین کے ایک بڑے حصے کو لیز پر دینے کے لیے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی قانونی حیثیت کے حوالے سے عدالت کی جانب سے پہلے سے تیار کیے گئے 11 سوالات پر بھی غور کرے۔ یعنی اس فیصلے کے حوالے سے پھر عدالت نے بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ یعنی آپ ضرور دیں زمین، مختلف اداروں کو دیں یا پاک فوج کے اداروں کو، لیکن وہ زمین دیں جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی واقعی یعنی وہ کسی کو الاٹ نہیں ہوئی، وہ سرکاری زمین ہی ہے، اور وہ زمین ایسی زمین نہ ہو کہ جو لوگوں کے حق مار کر آپ کسی کو دے رہے ہیں، ایک بڑے ادارے کو، طاقتور ادارے کو۔ یہ عدالت نے اس حوالے سے 11 سوالات یہ ہیں کہ ان سوالات کی روشنی میں آپ یہ زمین دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک اور بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے ایک افسر کو پر اسرار انداز میں قتل کر دیا گیا ہے یا انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے ناظرین۔ وقاص احمد جو ہیں وہ بڑے افسر تھے نیب کے، اور وہ گریڈ 19 کے افسر تھے، اور وہ ایک نجی گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے اور ان کا تعلق لاہور سے تھا۔ 3 دن قبل ان کی جو پر اسرار موت سامنے آئی تھی، اور ان کی جو لاش ہے وہ G64 اسلام آباد کے ایک گیسٹ ہاؤس سے ملی تھی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وقاص احمد کا کمرہ جو ہے وہ اندر سے لاک تھا۔ لاش کو مزید تحقیقات کے لیے پولی کلینک ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ذرائع اس حوالے سے بڑی خبریں دے رہے ہیں ناظرین۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وقاص احمد ہیں وہ ماضی میں اوگرا کیس کے تفتیشی افسر کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے، اور اس دوران ان کو بڑی سنگین دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ اب جو ان کے پر اسرار موت ہے اس کے مختلف پہلوؤں کی تحقیقات کی جا رہی ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی اصل وجوہات سامنے آئیں گی۔ لیکن جس طرح سے پولیس نے ایک موقف اختیار کر لیا ہے کہ وہ اندر سے تالا لگا ہوا تھا، تو اس سے ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو پولیس بھی مل گئی ہے، کوئی بہت طاقتور قاتل ہے، یا پھر انہوں نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی انہوں نے کن حالات میں کی ہے، کیوں کی ہے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ 9.8 ارب روپے کے بڑے مالی نقصان کا دعویٰ کرتے ہوئے ملک میں سولر نیٹ میٹرنگ بجلی صارفین سے 18% سیلز ٹیکس وصول کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے فیڈرل ٹیکس محتسب کی طرف سے۔ اور یہ ساری ملی بھگت ہے وفاقی حکومت کی اور فیڈرل ٹیکس محتسب کی، اور وہ بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں اور جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، ان کے فیلڈ دفاتر کو اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ واردات یہ ہے کہ اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی شمسی توانائی سولر پلیٹیں لگا کر اپنی بجلی استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ وہ جو دن کے وقت اپنی بجلی ہے، جو ان کی بجلی زیادہ ہوتی ہے، وہ وابڈا کو دے دیتے ہیں، اور پھر وابڈا سے رات کے وقت وہ بجلی واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اب یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو ٹوٹل بجلی وہ گھر استعمال کرے گا وہ اس پر سیلز ٹیکس بھی دے گا، 18% سیل ٹیکس۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جتنی بجلی دی ہے اتنی جب آپ نے واپس لے لی ہے تو آپ اس پر کوئی پیسہ نہیں دیں گے، لیکن وہ کہیں گے جو بجلی آپ کی اپنی ہے، لیکن اس خرید و فروخت کے آڑ میں اب آپ کو 18% سیل ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو یہ ناظرین جو مالیت ہے یہ 9.8 ارب روپے سالانہ بنتی ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ جس گھر نے اگر 1 لاکھ روپے کی اپنی سولر بجلی بنائی اور استعمال کی،
اس کو اب اس کا 18,000 روپیہ حکومت کو سیل ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ دیکھیں واردات ان کی کیسی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جناب بڑا مختلف قوانین کا حوالہ بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے آپ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور جو نیٹ میٹرنگ کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن اس میں اب جو یہ سیلز ٹیکس کی آڑ میں جب ان سے آپ وصولی کریں گے، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان سے آپ وصولی کریں گے کہ جو کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں وہ کیس بھی جاری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اب سیلز ٹیکس کی آڑ میں 18% وصولی کی جائے، اور وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ ایک علیحدہ کیس کے طور پر 10-20%، وہ بھی اب جب گرمیاں آئیں تو جو بندہ اپنی خود بجلی بنا کر استعمال کر رہا ہے اس کو بھی 25-30% ان کو ادائیگی کرنی پڑ جائے۔ تو یہ حال ہے ہماری واردات کا، ان حکمرانوں کا۔ اور یہ جو FBR نے ہدایت کی ہے کہ یہ حکم کون کون سی کمپنیوں کو دیا گیا ہے، یہ تمام کمپنیاں اس میں، یعنی فیصل آباد، گجرانوالہ، ہزارہ، حیدرآباد، اسلام آباد، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ، سکھر اور قبائلی الیکٹرک، جتنی بھی سپلائی کمپنیاں ہیں، یعنی فیسکو ہے، گیپکو ہے، اور باقی ہیں جیسے میپکو ہے، لیسکو ہے، سب کو یہ آرڈر جاری ہو، یعنی پورے پاکستان میں لوٹ مار شروع ہونے والی ہے۔ اور اس فیصلے سے ناظرین اب حکومت کو اربوں روپے سالانہ ملیں گے، اور جو پچھلے سالوں میں یہ وصول نہیں کر سکے اس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب حکومتی خزانے کو بہت بڑا نقصان پہنچا، کیونکہ یہ سیلز ٹیکس وصول نہیں کیا گیا۔ اب اس سیلز ٹیکس کے بقایا جات کی آڑ میں ہو سکتا ہے ان کو لاکھوں روپے کا بل اور دینا پڑ جائے، اور یہ ایک نیا بحران ملک میں جنم لے سکتا ہے۔ یہ ناظرین صورتحال ہے۔ ادھر امریکی ارکان کانگریس مارکو روبیو اور اگسٹ پنگر، انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی مارکو روبیو کو خط لکھا ہے، جو وزیر خارجہ ہیں، کہ وہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان سے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ سے دو ٹوک بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی قیدی ہیں۔ جو ولسن جو ہیں وہ ایوان کی خارجہ امور اور آرمڈ سروسز کمیٹیوں کے اہم رکن بھی ہیں، جبکہ وہ ریپبلکن پالیسی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، یعنی وہ بہت اہم رکن ہیں، اور انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اور جو اگسٹ پلگر ہیں وہ ریپبلکن اسٹڈی کمیٹی کے سربراہ ہیں، تو اس لیے یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ اور انہوں نے 25 فروری کو یہ خط لکھا تھا، اور اب اس کی ساری تفصیل سامنے آئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کو آزاد کروانے کے لیے پاکستان میں ملٹری رجیم کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو ناظرین اس خط کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا ایک پروسیس کا حصہ ہے کہ جو وہاں کی حکومت ابھی آنے والے دنوں میں جو بڑا اقدام کرنے جا رہی ہے، راست اقدام، اس کے تحت یہ اس کی سمجھ لیں کہ ساری پیش بندی، اس کا فائل ورک مکمل کیا جا رہا ہے، اور پھر جب حکومت ایکشن لے گی تو پھر وہ یہ بتائے گی کہ چونکہ ان کو کانگریس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے یہ ایک جمہوریت کا ایشو ہے، اور واقعی جمہوری ایشو ہے بھی، کہ جو الیکشن جیتے ہیں انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور جو ہارے ہوئے ہیں انہیں فارم 47 کے ذریعے انہیں اقتدار میں بٹھا دیا گیا ہے، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد والا معاملہ بنا ہوا ہے۔ وہ ایک دیہاتی کا ہم نے قصہ آپ کو سنایا تھا، جو شیخ سعدی نے اپنی حکایت میں لکھا ہے کہ وہ شہر آیا تو اسے کتے پڑ گئے گلی میں، جو آوارہ کتے تھے، تو وہ جلدی سے ایک پتھر اٹھا کے ان کو مارنے لگا۔ تو وہ پتھر جو تھا، جس طرح سڑکوں کے اطراف میں وہ زمین میں آدھے گڑے ہوتے ہیں اور آدھے باہر ہوتے ہیں، تو وہ زمین میں جڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ پتھر کو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے اور جو کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، یہ عجیب ہیں شہر کے لوگ بھی۔ اسی کو پھر وہ کہا، فارسی میں شعر ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں، یعنی قید ہیں، جو اینٹیں اور پتھر ہیں وہ قید ہیں، اور سگ آزاد اور کتے آزاد پھر رہے ہیں۔ تو یہ اس ملک کا حال ہے، جو الیکشن جیتے ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور جو ہارے ہیں وہ اقتدار میں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔